الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما وارزقني فهما. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि दौड़ो जन्नत की तरफ, दौड़ो अल्लाह के रब अपने रब की मगफिरत की तरफ और दौड़ो जन्नत की तरफ। तो मैंने कुछ बात भी की थी कि जन्नत की ख्वाहिश रखना भी दीन है, ऐन ईमान है, अल्लाह की पसंद है, अल्लाह की रजा है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम जन्नत की ख्वाहिश रखें, जन्नत में जाएं, जन्नत वाले अमल करें, ये सब अल्लाह ताला चाहते हैं। और उसी ज़िम्मन में मैंने समझाया था कि जो एक कॉन्सेप्ट भी आ गया है हमारे यहाँ सूफीज़म से कि जी जन्नत जो है वो, जन्नत की क्या जरूरत, जन्नत को है, जन्नत की क्या ज़रूरत है, और जन्नत तो लालच देने के लिए है, या जन्नत तो बस आजमाने के लिए है, या जन्नत छोटी सी चीज़ है, या जन्नत लोग जन्नत की ख्वाहिश में जो है वो जन्नत की शौक में अमल करते हैं, जहन्नम के ख्वाब से अमल करते हैं, अल्लाह के लिए अमल नहीं करते। तो उस हवाले से राबिया बसरिया की भी बात आई थी। तो ये सब बातें क्या हैं, इसका दीनी मिजाज और कुरान और हदीस से बहुत ज़्यादा इसका यानी कि जो हमें वाज़ेह तौर पे कुरान में पता चल रहा होता है वो एक अलग चीज़ है, और ये बातें कुछ अलग हैं। ठीक है। तो हमें जन्नत का भी शौक रखना चाहिए। हाँ, अमल अल्लाह के लिए ही करना चाहिए, अमल में हमारा असल अल्लाह ताला की रज़ा होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद जन्नत की भी बात की, तो जन्नत का शौक होना, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की दुआ फरमाते थे, जहन्नम से बचने की दुआ फरमाते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। ठीक है। इसकी एक मिसाल भी दी जाती है, बहुत अच्छी मिसाल है कि मिसाल के तौर पर आप मुझे खुश करना चाहें और अम, आप मेरे घर आए और आप बोलेंगे बस मुझे तो आप चाहिए, आप मुझे तो आपको, मतलब मुझे तो आप का दीदार करना है, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं उस्ताद हूँ, आप दीदार करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप जब मेरे घर आए हैं तो मैं आपको आपके इकराम में कुछ खाना पेश करूं। मैंने आपको मिसाल के तौर पर फ्रूट चाट बहुत अच्छी सी बना के मैंने शुरू की, अब आपको पेश की। तो आपने क्या बोला कि नहीं नहीं, ये फ्रूट चाट मुझे नहीं चाहिए, हम मैं तो आपकी खातिर आया हूँ, ये तो मैं तो आपकी खातिर आई हूँ। मैं बोलूँगा ठीक है, अच्छी बात है, मुझे पता है आप मेरी खातिर आई हैं, मुझे पता है आप फ्रूट चाट खाने नहीं आई हैं, लेकिन ये खाएं तो। अब बोल नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर मैं पुलाव लाऊं, बिरयानी लाऊं, जो भी मैंने कर सकता हूँ अच्छे से अच्छा, मैंने बहुत आपके लिए
ہر طرح کے مختلف قسم کے پھل رکھے ہیں، میوے رکھے ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، شہد ہے، طرح طرح کے شہد ہیں، اور طرح طرح کے شربت ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں، اس میں فاسٹ فوڈ بھی ہے، باربیکیو، سب کچھ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس میں کیا ہے، اس میں ٹکا بھی ہے، اس میں بروچ بھی ہے، اس میں زنگر بھی ہے، اس میں بوٹی بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، اس میں بریانی بھی ہے، اس میں جو ہے وہ زردہ بھی ہے، اس میں 10 طرح کی کھانے کی ڈشیں ہیں، 10 طرح کی میٹھے ہیں، 10 طرح کی کے پھل ہیں، 10 طرح کی فروٹ چاٹس ہیں، اور جو 10 طرح کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شربت ہیں، 10 طرح کے اس میں شہد ہیں. اب میں نے آپ کے لیے اتنا سارا سیٹ اپ کیا ہے اور میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جی آپ کھائیں. اور آپ بولے نہیں مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے تو بس جو ہے نا وہ آپ کا دیدار چاہیے. تو بولوں گا بھائی دیدار تو میرا ہو رہا ہے نا، لیکن جو میں نے آپ کے لیے اتنا سارا میں اکرام کر رہا ہوں اس کو تو بھی کھایا. میں نہیں 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 یہ تو سب بھائی ماچس لگا دو، سب کو آگ لگا دو. تو میں خوش ہوں گا اس حرکت سے یا مجھے غصہ آئے گا اس حرکت سے؟ یہ تو میرے اکرام کی توہین ہے نا، میری مہمان نوازی کرنے کی توہین ہے. تو جنت اللہ کی مہمان نوازی ہے، جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور وہاں کی نعمتیں مہمان نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب ہم بولیں کہ جی ہمیں تو نہیں چاہیے، تو یہ تو بدتمیزی ہے، اور اللہ کے ساتھ بدتمیزی ہے. اسی لیے میں بہت زیادہ اس لیے جو بولتا ہوں نا تصوف کے اوپر، یعنی تصوف جو ہمارے ہاں رائج ہو چکا ہے اس کے اوپر. اصل جو تصوف ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں کہ تزکیہ نفس اس کو کہا جائے، تصوف نہ کہا جائے، وہ تو ہے، اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے. وہ تو لازمی سی چیز ہے، اس کے مطلب وہ تو مقصد بعثت نبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے تزکیہ نفس، اس لیے اس کو تزکیہ نفس ہی کہنا چاہیے، زیادہ بہتر. تو تزکیہ نفس کہیں، اس کو احسان کہیں، سلوک کہیں، طریقت کہیں، تصوف کہیں. تصوف مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کا اصل جو ہے وہ صوف اور ٹاٹ، صوف یا صوف کہتے ہیں ٹاٹ کو، اس سے نکلا ہے. ٹاٹ کا کیا تعلق ہے دین سے؟ ٹاٹ کا پیوند کے کپڑے، پیوند سوری ٹاٹ کا کپڑا یا ٹاٹ کا تعلق کیا ہے دین سے؟ ٹاٹ بول کے آپ کو ٹاٹ یاد آئے گا نا، ٹاٹ بول کے آپ کو دل کی بیماریاں ختم کرنا تو یاد نہیں آئے گا. تو تصوف اصل میں وہاں سے نکلا. ہاں، پھر وہ ہوتے ہوتے اس طرح صوفیوں کی طرح سے تو جب تصوف کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی صوفیزم آتا ہے، تو وہ نہیں آنا چاہیے. مطلب وہ تھوڑی ہے کوئی تھا ہمارے ذہن میں تصوف بولیں تو دل کی پاکیزگی آنی چاہیے، وہ آتی ہے سب سے زیادہ تزکیہ نفس. تو اسے تصوف کا لفظ نہیں بولیں. اچھا اس کے علاوہ کیا طریقت؟ تو وہ چلو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کیا کچھ سلسلے ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں. ایک شریعت ہوتا ہے، ایک طریقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے. پھر ایک وہ ذہن میں آتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ وہ نہیں ہے، جڑتا نہیں ہے. پھر ایک اور ہے، لیکن چلو طریقت کسی حد تک سمجھ میں بھی آتا ہے. پھر ایک ہے سلوک. سلوک بھی یہی جو سلسلہ اور اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے، جو منازل طے کرتے ہیں ہم دل کی پاکیزگی کے، اللہ سے قرب کے، اس کو سلوک کہتے ہیں. جو اس منازل پہ چلتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں. پھر یہ بھی ٹھیک ہے چلو. پھر اس سے ہے جو حدیث میں واضح طور پر آیا، وہ ہے احسان. تو لفظ احسان بہت اچھا ہے. اور پھر ہے تزکیہ نفس، جو سب سے اوپر ہے، وہ جو کیونکہ وہ یہ لفظ قرآن نے خود استعمال فرمایا ہے. اور احسان کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور اس سے بڑھ کر احسان کا حکم دیتا ہے. یعنی عدل تو فرض ہے، واجب ہے، اس سے نیچے تو ظلم ہے، گناہ ہے، لیکن اس سے اوپر جو ہے وہ عدل اور احسان دونوں کا حکم دیتا ہے. تو عدل فرض ہے، واجب ہے، اور احسان جو ہے اس میں بہتری ہے، اس کا بھی اللہ حکم دیتا ہے، تو وہ بھی اس کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے. تو تزکیہ نفس یا احسان لفظ استعمال کرنا چاہیے، اور بس یہی بات ہے. تو اسی لیے جو میں یہ اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ باتوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی، یا یہ بھی آئی بات کہ جی ذکر وکر تو ذکر سے تو آپ منع کرتے ہیں. بھائی میں ذکر سے منع نہیں کرتا. میں ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہوش و حواس میں بھی رکھا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین پہ رکھا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحیح دین سمجھایا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ دین پر رکھیں آخرت تک، اور ہمیشہ ہمیشہ دین پر رکھیں، اور صحیح دین سمجھاتے ہوئے رہیں، اور صحیح دین ہی کے ساتھ حشر ہو. تو آمین. تو ذکر سے منع کرنا تو بلکہ کفر کے قریب لگتا ہے مجھے کبھی کبھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ذکر کرنے کا. تو اس میں ذکر کرنا ہو یا اللہ کی یاد ہو، اس کا تو حکم ہے. اور اللہ کی یاد اصل تو یہی ہے نا، یعنی اصل سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا تو مقصد تخلیق ایک طریقے سے ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ ہم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری پیدائش کا مقصد، پرپز آف کریشن ہمارا کیا ہے، الٹیمیٹ پرپز ہمارا کیا ہے؟ بندگی خدا بندی، یہ تو بندگی خدا بندی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی غلامی، وہ اسی وقت ہوگی جب ہمیں ہر لمحے لحاظ رہے گا، تو ہر لمحے لحاظ اس وقت رہے گا جب ہر لمحے ہمیں اللہ یاد رہے گا، تو ہر لمحے اللہ یاد رہے، اسی کو تو ذکر کہتے ہیں۔ ہاں پھر زبان سے ذکر کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، یہ سب بھی احادیث میں ترغیب آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر کا انکار میں کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے ہمیشہ ہمیشہ بچا کے رکھے کہ میں اس طرح کی فضول بکواس کبھی کروں، ٹھیک ہے۔ میں جس چیز سے منع کرتا ہوں وہ جو طریقے رائج ہیں ان سے منع کرتا ہوں، اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ میں کئی دفعہ کر چکا ہوں۔ تو میں جو اس کے خلاف اتنا زیادہ بولتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں اور احادیث میں جو ایک بالکل سیدھا سادہ بہت اچھے سے دین پیش کر دیا ہے نا، اس کو کسی اینک کوئی چشمہ لگا کر نہیں دیکھنا چاہیے، بالکل اس کو جیسے بیان کیا ویسے ہی سمجھنا چاہیے، ویسے ہی پڑھنا چاہیے۔ ایسی میں جو ہے وہ اس پہ زیادہ تنقید ایسے ہی نہیں کر رہا ہوتا، اس کے پیچھے یہ وجوہات ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھا دے، مجھے بھی، پہلے میں خود اس کا زیادہ ضرورت مند محتاج ہوں۔ تو یہ بات ہماری ہو گئی تھی، اس میں کچھ بات تھوڑی سی میں نے اور آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ جو خوشی میں اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، یعنی نہ عیش اور خوشی میں خدا کو بھولتے ہیں، نہ تنگی اور تکلیف کے وقت خرچ کرنے سے جان چھڑاتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کو تنگی ہے لیکن آپ خرچ نہیں کر رہے کہ میں تو خود غریب ہوں، یا آپ خود غریب ہے لیکن آپ کے پاس چلو اتنا تو ہے نا کہ آپ کے پاس اگر 1000 روپے ہیں تو آپ 10 روپے 20 روپے تو صدقہ کر سکتے ہیں نا، یا چلو 20-25 روپے صدقہ کر دیں، 50 روپے صدقہ کر دیں، 100 روپے صدقہ کر دیں، 1000 میں سے 100 نہیں تو 25 روپے تو صدقہ کر دیں نا، 20-25 روپے 50 روپے صدقہ کر دیں، تو 50 روپے جو آپ 1000 روپے کا سامان لے لیں گے یا کچھ راشن واشن لے لیں گے تو 50 روپے کا تھوڑا سا کم آئے گا آٹا، یا 50 روپے کا تھوڑا سا کم سامان آئے گا، تو دو چاڑنے والے ہی کم ہوں گے نا پلیٹ میں سے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن صدقہ کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے، صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سرا اور ذرا، یعنی خوشی میں اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون ہے وہ؟ جو متقین ہیں، متقین کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا تھا نا کہ متقین کے لیے جنت میں نے بنائی ہے۔ متقین کون ہیں؟ اب دیکھیں، میں پھر آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ تقوی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بلکہ بہت بڑا ایک ایسی کیریکٹر ٹریٹ یا ایسی ایک صفت ہے جو ہمیں لازمی ہمیں اپنانی پڑتی ہے، ہمیں اس کے اپنانے کا کئی جگہ اللہ نے حکم دیا، اتق اللہ اتق اللہ، بہت جگہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تو یہ لازمی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بھائی متقین، تقوی کسے کہتے ہیں؟ متقین کی تعریف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو متقین کون ہیں؟ اتنی آپ اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھیں گے، اللہ آپ اتنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں ان کی، اتنے اچھے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ان کے لیے جنت تک ان کے لیے آپ نے بنائی ہے، اور قرآن کو آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو پھر ہمیں بتائیں تو کہ وہ ہیں کون؟ تو کچھ کوالٹیز سورہ بقرہ کے شروع میں بتائی تھی، یاد ہے نا؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، 6 صفات بتائی تھی نا۔ یہاں کچھ اور صفات بیان کی جا رہی ہیں یعنی وہ 6 بھی لکھ لیں، اس کے علاوہ پھر یہ اور مزید لکھ لیں کیا، یعنی وہ تو سمجھ لیں سب سے پہلا لیول ہے جو لازمی ہے تقوی متقی کے لیے، اس کے بغیر آپ متقی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ایمانیات سے تعلق تھا اور تھوڑا بہت اس میں نماز اور خرچ کرنے کا تھا، لیکن خرچ کرنے کا وہاں بھی تو یہاں بھی ہے، وہاں صرف سمپل سا خرچ کرنے کا تھا، یہاں تھوڑی وضاحت بھی ہو رہی ہے کہ تنگی ہو یا تکلیف، خوشی ہو یا تنگی ہو، خرچ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جانی جہاد کے ساتھ مالی جہاد بھی کرتے ہیں، ابھی جہاد کا ذکر ہوا تھا پیچھے، تو
اب اس کے بعد جو ہے وہ مالی جہاد کا ذکر ہو رہا ہے. میں نے وہاں جانی جہاد تھا، یہاں مالی جہاد ہے. ٹھیک ہے. بل کاظمین الغیظ، دوسری صفت کیا ہے؟ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، دبا لیتے ہیں غصے کو. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم غصے پہ کنٹرول نہیں کرتے. ماں باپ ہوں گے بچوں کو مار دیں گے، ویسے ماں مطلب بچے ہوں گے وہ آپس میں لڑیں گے، تو وہ ماں باپ سے ہی آ رہا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ جب تھوڑا سی کوئی مرضی کے خلاف بات ہو تو چیخا جاتا ہے، تو وہ بھی چیختے ہیں پھر اپنے چھوٹوں پہ، اپنے برابر والوں پہ، کبھی بڑوں پہ بھی چیخ دیتے ہیں. پھر ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ تم ایسے چیخ کے کیوں بات کر رہے ہو. اچھا، بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ مت چیخو، اور چیخ کر بول رہے ہوتے ہیں کہ مت چیخو. کیوں چیخ رہے ہو تم؟ کتنی بری بات ہے چیخنا. اب بچہ سوچتا ہے کہ میں یہ جو بول رہی ہیں وہ سمجھوں یا جو کر رہی ہیں وہ سمجھوں. وہ بھی بیچارہ سوچتا ہے کہ یہ خود کنفیوز ہے شاید، کیونکہ ان کا یہ یعنی کہ وہ بولتے ہوئے بھی وہ عمل نہیں ہے. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ میں آپ کو ترغیب دوں کہ قرآن پڑھیں، اور میں قرآن خود نہیں پڑھ رہا. یا میں ٹوپی پہننے کی ترغیب دوں اور خود میں بغیر ٹوپی کے ہوں بیٹھا ہوا. داڑھی رکھنے کی ترغیب دوں اور میں بولوں کہ داڑھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر ہم نیکی کا حکم دیں تو کیا، اگر ہم نیکی پر عمل نہیں کریں تو کیا اس نیکی کا حکم بھی نہ دیں. اس میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ نہیں، حکم تو تب بھی دینا ہے، لیکن پھر بھی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا چیز کو ویلیو دیں گے تو زیادہ اثر ہو. ٹھیک ہے. تو بل کاظمین الغیظ، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا لینا تو آپ کے آدھے سے زیادہ زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور انہوں نے بولا یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جو میں کروں تو میں کامیاب ہو جاؤں. مجھے کوئی نصیحت فرمائے لیکن نصیحت چھوٹی ہو. ایسے یا تو یہ چھوٹی ہو بولا تھا یا نہیں بولا تھا. ایک صحابی نے تو اس طرح کہا تھا کہ نصیحت چھوٹی ہو تو، اور کہا اور ایسی ہو کہ بس میرا بیڑا پار ہو جائے. تو شاید وہ یہی صحابی تھے، کسی اور ٹائم پہ کوئی دوسرے صحابی ہوں گے. لیکن ایک صحابی آئے، اب وہ یہی تھے نہیں تھے، لیکن یہ بات تو انہوں نے کی یا رسول اللہ، کوئی نصیحت کی بات کی. تو اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی بس. کیا؟ لا تغضب، غصہ مت کرنا، غصہ مت کرو. ایک بات فرمائی اور بس، غصہ مت کرو. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ غصہ کرنا کتنی بری صفت ہے. اور اتنے سارے کاموں میں سے اللہ کے نبی نے جس چیز کو چنا ان صحابی کو بتانے کے لیے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کو ان کے بارے میں پتا ہوگا کہ شاید یہ غصہ زیادہ کرتے ہیں، یا ان کا ایشو یہ ہے کہ اگر یہ غصہ چھوڑ دیں گے تو بقیہ صفات بھی ختم ہو جائیں گی. یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ سامنے والے کو دیکھ کے بھی تو بیان کرنا ہوتا ہے نا. تو خیر. انہوں نے جب یہ بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ تم غصہ مت کرنا بس. ٹھیک ہے. کیا فرمایا تھا؟ غصہ مت کرو، غصہ مت کرو بس. اگر ہم غصہ کرتے ہیں نا تو ہماری شخصیت بگڑ جاتی ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ کچھ پتہ نہیں کیا لگ گیا یہ.
غصہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو مزاج ہوتا ہے نا، مزاج، وہ مزاج بگڑنے لگتا ہے. غصہ کرنے سے مزاج بگڑتا ہے، مزاج، طبیعت بگڑتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ اس وقت وقتی طور پہ ٹینشن اور اسٹریس ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز آپ کو منع کریں گے. لیکن اگر آپ اور تھوڑی ڈیپ میں جائیں گے تو غصہ کرنے سے آپ کا جو مزاج ہوتا ہے وہی بگڑنے لگ جاتا ہے. اسی لیکن لیے سادی کہتے ہیں نا کہ غصے کو اندر نہیں رکھنا چاہیے، اور غصہ کا اگر آپ بہت زیادہ ہاں، دیر تک پیسو اگریسو رہتے ہیں، اگر پیسو اگریسو رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی سائیکولوجیکل اسٹیٹ پہ بہت برے اثرات ڈالتے ہیں. کیا یہ ویسٹرن سیکولر سسٹم سے آئی ہے ہمارے اندر، یا یہ واقعی یہ ہے؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہے. یہ تو میں نے کل بتایا تھا نا، کل تو میں نے اس آیت پہ بات صرف اتنی ہی کی تھی. کل میں نے جو بات کی تھی اس آیت پہ، کیونکہ ہمیں کل ٹائم نہیں تھا، ہمیں بات نہیں کی تھی، اس پہ ٹائم باسی اوپر ہو چکا تھا. بس میں نے اس پہ یہی بات کی تھی کہ ہمارے ہاں غلط فہمی یہ چل پڑی ہے، ڈاکٹرز یا سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی غصہ آپ نہ اندر مت رکھیں. اندر ہوں. غصہ رکھیں تو آپ کی طبیعت خراب ہوگی، آپ کو اسٹریس ہوگا، آپ کے پتہ نہیں کورٹیسول بہت ہائی ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری سائنٹیفکلی بڑے انہوں نے لاجکس دیے میں غصے کو اندر نہ ہاں. رکھ، غصے کو اندر رکھنے کے بہت سارے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میرے نزدیک وہ بالکل غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے غصے کو پی جانا، قرآن دیکھ لینا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا. پینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ بالکل یوں کر کے روک رہے ہیں خود کو جو غصہ آ رہا ہے حلق تک آ رہا ہے آپ کے، آپ بول لیں، چیخنے کا جی کر رہا ہے، لیکن اسی وقت اپنے منہ کو بند کرتے ہیں اور بالکل زور لگاتے ہیں اپنے اوپر، اور اس کو بالکل انسان واقعتاً پینے کی فیلنگ آتی ہے، آپ غصے کو بالکل اپنے اندر جذب کر روک لیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے متقین کی تعریف میں کہ غصہ پی جاتے ہیں. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا قرآن غصہ نہیں کرتے. یہاں یہ نہیں کی، یہ نہیں فرمایا. حدیث میں بھی جو ہے وہ اللہ کی حدیث میں اللہ کے نبی نے ان صحابی کو کیا فرمایا؟ قرآن کے اندر جو فصاحت اور بلاغت ہے وہ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ پی جانے کا کیا مطلب ہے کہ بہت آ رہا ہوگا تو آپ اس کو روک لیں. تو جو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یا ڈاکٹرز یہ جو کہتے ہیں کہ جی غصہ مت رکھیں اندر اور غصے کو دبائیں مت، قرآن تو کہہ رہا ہے دباؤ. پینے کا کیا مطلب ہے؟ دباؤ. اور حدیث میں واضح طور پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ غصہ مت کرو. اللہ کے نبی کو دیکھ لینا، کتنی باتوں پہ غصہ آتا تھا، چہرہ اتنا پریشر ہوتا تھا، یعنی اتنا شدید غصہ آتا تھا کہ چہرہ لال ہو جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی غصہ کرتے نہیں تھے. تو آپ صرف یہی دیکھ لینا کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھ لیں سائیکالوجی اس سے ٹکرا رہی ہے اور سائیکیٹرسٹ کی بات ٹکرا رہی ہے، تو ان سب کو سائڈ پہ کر دیں، آنکھیں بند کر کے سائڈ پہ کر دیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب بالکل فضول بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ غصہ پیتے ہیں نا تو آپ کے اندر ٹیمپرمنٹ انکریز ہو جاتا ہے. یعنی آپ جب ٹیمپرمنٹ انکریز ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا ٹالرنس لیول انکریز ہو جاتا ہے. جو قوت برداشت ہے، امیونٹی، قوت مدافعت بھی جو ہوتی ہے نا ہوں. وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اچھا، تو یہ مطلب یعنی کہ یہ سارے رانگ کانسیپٹس ہیں جو کہ ویسٹرن سائیکالوجی نے پریویل کیے ہوئے ہیں. جی ہاں، ان کو بھی بیچاروں کو وہی تھوڑی ملی ہے، مجھے اور آپ کو وہی ملی ہوئی ہے، قرآن اور حدیث سے ہمیں وہی ملی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. پتہ نہیں قیامت میں کیا جواب دیں گے. بھائی آپ سیدھا قرآن اب دیکھیں، یہ آیت سے اس میں کوئی میں راکٹ سائنس کی بات نہیں لکھی ہوئی قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا لکھا ہے، متقین کی تعریف ہے کہ وہ خوشی میں اور غمی میں، یعنی کہ سرا، یعنی کہ عیش و عشرت جب فراوانی ہوتی ہے پیسے کی تب بھی، اور ذرا جب تنگی ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. دوسرا کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کو پینے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے کیا؟ سمپل سی بات ہے کہ آپ کو غصہ بڑا شدید آ رہا ہے لیکن آپ اس کو روک کے پی جا رہے ہیں. اسی کو تو غصہ روکنا کہتے ہیں، اور اس کو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں. ڈاکٹرز قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور مجھے حیرت ہے کہ پھر ہم اس پہ سوچتے ہی کیوں ہیں. وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. میں تو بولا سوچنا ہی نہیں چاہیے. بولے بھائی تم دفعہ کرو، کیسی باتیں کر رہے ہو. بلکہ جب آپ مسلمان ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس کو بولے بھائی قرآن تو کہہ رہے ہیں غصے کو روکو، آپ کہہ رہے ہیں کہ غصے کو مت روکے، بھڑاس نکال دیں. تو میں آپ کی مانوں قرآن کی مانوں؟ بولے آپ بھی اپنے کانسیپٹس ٹھیک کریں. یہ ویسٹرن سائیکالوجی یا ویسٹرن میڈیکل کیا کہتے ہیں بایولوجی سے آیا ہے سارا. ان کو بولیں آپ بھی سائڈ پہ کر دیں اس کو. بلکہ ان کو بولیں کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں اور صحیح طریقے سے ریسرچ کر کے ثابت کر دیں یہ بات کہ سائنٹیفکلی بھی جو ہے وہ غصے کو پینے سے آپ کی اسٹرانگ جو قوت برداشت ہے، ٹالرنس ہے، امیونٹی ہے، جو صبر ہے، جو ایک اپنے اوپر قابو کرنا ہوتا ہے، کنٹرول ان لائف یا کنٹرول ان باڈی جو ہوتا ہے، آپ کی جو سیلز ہوتے ہیں وہ سب ان کے اندر ایک طاقت آتی ہے غصے کو پینے سے.
والکاظمین الغیظ، جو پی جاتے ہیں یا دبا اچھا جی، لیتے ہیں اپنے. مطلب کہ غصہ آئے گا لیکن. غصہ آئے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے، اور جس کو غصہ آتا ہے اور وہ کرتا ہے وہ جاہل ہے. تو غصہ آئے گا. انسان وہ ہے جس کو غصہ آئے لیکن وہ اپنے آپ کو روک لے، کرے نہیں. نہیں آ رہا تو صحیح. گدھا ہے. انسان ہے آئے گا اور کر رہا ہے تو جاہل ہے. یعنی گدھے سے بھی برا ہے پھر تو وہ کہ کر کیوں رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جی. روکنا یہ صحیح طریقہ ہے. والکاظمین صحیح الغیظ، اور جو جزاک. غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. واللہ یحب المحسنین. اب اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے تو یہ تین کام کر لیں. اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایسے احسان اور نیکی کرنے والوں کو. غصے کو پی جانا ہی بہت بڑا کمال تھا. اس پر مزید یہ کہ لوگوں کی زیادتیوں اور غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں؟ اچھا ہمارے اندر ایک بڑی اچھی عجیب سی بات ہے، مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. تو مجھ سے جب کوئی بات میرے سامنے کوئی بات کہتا ہے تو میں کہتا ہوں پھر صحیح بات برداشت ہوتی ہے. بھائی صحیح بات کو برداشت تو کرنا ہی نہیں ہوتا. صحیح بات تو صحیح بات ہے، برداشت تو کرنا ہی غلط بات کو پڑتا ہے. یہ مجھ سے میں غلط بات نہیں سہتا. بھائی غلط بات نہیں برداشت ہوتی مجھ سے. بھائی غلط بات اگر آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو برداشت ہی غلط بات کرنی ہوتی ہے. ورنہ آپ یہ بولیں کہ مجھ سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا، میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے اندر برداشت کی صلاحیت نہیں ہے. یہ صلاحیت ہے، طاقت نہیں ہے. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے برداشت کروں. تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. تو غلط بات ہی برداشت کرنی ہوتی ہے، برداشت کرنی چاہیے. اچھا جی. تو غلطیوں کو بالکل معاف کر دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ احسان اور نیکی سے پیش آتے ہیں. غالباً پہلے جن لوگوں کی نسبت بد دعا کرنے سے روکا تھا، یہاں ان کے متعلق غصہ دبانے اور معاف کرنے سے کام لینے کی ترغیب دی گئی ہے. ابھی جو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا کہ بد دعا مت دیں، تو شاید وہاں پہ پھر یہ اب یہاں پہ غصے کی بات لا کے شاید یہ بات ہو، اللہ عالم. تو یہ علامہ انہوں نے مطلب لکھا ہے تفسیر اسماعیل میں کہ غالباً پہلے جن لوگوں کی نسبت بد دعا کرنے سے روکا تھا، یہاں ان کے متعلق غصہ دبانے سے اور عفو درگزر یعنی معاف کرنے سے کام لینے کی ترغیب دی گئی ہے. اور بعض صحابہ نے جنگ احد میں جو نافرمانی تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ حکم کو ناسمجھی سے غلط سمجھا تھا یا کم سمجھا تھا اور پھر وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے تو یا فرار ہو گئے تھے، چلے گئے تھے. تو ان کی تقصیر یعنی ان کا جو قصور تھا اس کو معاف کرنے کی یہاں پہ ترغیب دی جا رہی ہے، اور ان پہ غصہ نہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے سنیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے. پھر وہی بات، کیونکہ صوفیزم سے دین آیا ہے، تو چونکہ صوفیزم سے دین آیا ہے تو ہمارے ذہن میں متقی کا تصور یہ ہے کہ وہ تو کبھی مطلب کبھی کسی نہ کوئی غلط بات سوچے گا بھی نہیں. کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ بھی اٹھ گئی، اگر اٹھ گئی کسی متقی صاحب کی جس کو ہم متقی سمجھ رہے تھے، بس ہم تو گئے، یہ تو گیا، یہ تو جہنمی ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا پہنچا ہوا تھا، اس نے کیسے دیکھ لیا لڑکی کو. ہاں، اور ہم سارا دن جو ہے فلمیں دیکھتے رہے، سارا دن جو ہے وہ فضول حرکتیں کرتے رہے، بلکہ بعض لوگ تو بالکل فحاشی بھی کرتے رہے. لیکن یہ جو پیر صاحب ہیں یا جو شیخ صاحب ہیں، ان سے یا جو بھی آپ کے جن کو آپ بہت بڑا سمجھ رہی ہیں یا سمجھ رہے ہیں، تو اگر ان سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے جو بہت چھوٹے لیول کی ہے، گناہ صغیرہ ہے، فار ایگزامپل انہوں نے الٹی چپل پہلے پہن لی، وہ ہو بھائی یہ تو گئے کام سے. اچھا یہ تو پھر تھوڑی وہ بات ہے. اس سے بھی تھوڑی سی یہ والی بات ہے کہ بھائی وہ جا رہے ہیں غلطی سے کسی کو دیکھ لیا لڑکی کو. اچھا دیکھا ہی ہے نا، کسی لڑکی کو دیکھنا گناہ تو نہیں ہے، لذت لینے کی نیت سے دیکھنا گناہ ہے. مطلق نارملی دیکھ لیا تو کچھ، اگر آپ نے وداؤٹ اینی نیت دیکھا ہے تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نے کسی کو دیکھ لیا کہ مولوی صاحب نے کسی کو لڑکی کو دیکھ لیا تو ہم بولیں گے انہوں نے نظر اٹھائی ہی کیوں؟ اٹھائی ہے نا بس، یہ تو گناہ گار ہے. یار آپ کو کیا پتا، اس نے ہو سکتا ہے کچھ اس نے کوئی نیت ہی نہ ویسے اس نے دیکھا ہو، ویسے دیکھنے سے تو. اور اگر وہ لذت لینے کے لیے دیکھ رہا ہے تو پھر تو گناہ ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ اسی لیے کوئی بندہ اٹھائے گا نظر اور دیکھے گا اور دیکھتا رہے گا کسی لڑکی کو، تو وہ اس کی وجہ یہی ہوگی. لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، اس کو دیکھ رہا ہو سکتا ہے اس کو پہلی نظر میں سے ہو کہ میری کوئی رشتہ دار ہے، تو اس کی کوئی جاننے والی ہے، تو اس نے دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھا، پھر اس نے کہا نہیں یہ تو وہ نہیں، پھر اس نے نظر ہٹا لے. وہ لذت لینے کے لیے دیکھ ہی نہیں رہا، لیکن آپ کو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، وہ تو مولوی صاحب نے دیکھا لڑکی کو. تو ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ فلاں نے دیکھ کیسے لیا، بس دیکھ لیا وہ تو گئے. بھائی وہ ہو سکتا ہے بہت اچھے بزرگ ہوں، بڑے اچھے اللہ والے ہوں، بڑے متقی آدمی ہوں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، چھوٹی سی بھی غلطی کر دی نا. بد نظری کیا ہوتا ہے، لڑکی کو دیکھا ہی تو ہے،
ٹچ تک نہیں کیا ہے اس پہ، لڑکی کی کوئی عزت نہیں لوٹی، عزت لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، ٹچ تک نہیں کیا، وہ دور ہے، بلکہ ٹچ جسم بھی ٹچ نہیں ہوا ہے، ہاتھ ٹچ نہیں ہوا، کچھ بھی ٹچ نہیں ہوا، کپڑے تک ٹچ نہیں ہوئے، صرف دیکھ لیا ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی لذت لینے کے لیے دیکھ رہا ہے تو گناہ ہی ہے، لیکن میں صرف یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، کھل کے وضاحت سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کانسیپٹس کلیئر ہو، آپ کو پتا ہوگا کیا بات ٹھیک، کیا بات کس لیول پر ہے. تو ہم نے تو فتوے لگا دینے اور ان سے دور ہو جانا ہے. زبان سے جب غلط کو روکیں گے تو غصہ آنا فطری نہیں ہوگا، زبان سے جب غلط کو روکیں گے تو غصہ آنا فطری نہیں ہوگا. دیکھیں، زبان سے جب غلط کو روکیں گے نا تو غصے کے بغیر روکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک لڑکی سے زنا کرنا ہے، جب ایسے ہی بولا کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ میرے پاس آپ لوگوں میں سے کوئی آئے گا اور میں تو، چلو ٹھیک ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے، تھوڑی بہت ہم نے دین وین تھوڑا پڑھ لیا تو سمجھ میں آ گئی کہ کیسے تربیت کیسے کرنی ہے، مینٹورنگ کیسے کرنی ہے، لائف کوچنگ کیسے کرنی ہے، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، مختلف نام ہے، تربیت کہہ لیں، مینٹورنگ کہہ لیں، لائف کوچنگ کہہ لیں، مرضی آپ کی. لیکن اگر یہ نہیں ہو اور کسی شیخ کے پاس آپ چلے جائیں اور ان کو بولے مجھے زنا کرنا ہے، تو آپ کو چماٹ پہلے مارے گا، بات بعد میں کرے گا، یا وہ بولے گا بھائی اس کو باہر نکالو غلیظ آدمی کو، کیونکہ اس کی خود کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی تو وہ اس طرح کی بات کرے گا. جس کی ہمارے یہاں چونکہ عام طور پہ تو یہ چیزیں ہمارے پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے جو ویسے جو ایک کانسیپٹ ہے اس حوالے سے کتنی بری بات ہے. پھر اوپر سے آپ اجازت مانگ رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو کر اجازت مانگ رہے ہو کس کی؟ زنا کی، اور کھل کے منہ سے بول رہے ہو یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. تو اللہ کے نبی کیا غصہ ہوئے؟ اس کو روکا غلطی کو، کیسے اس کو سمجھایا، اس کو بولا کہ دیکھو کیا تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ نہیں نہیں یا رسول اللہ تو بہت، مجھے تو بہت برا لگے. پھر اس طرح بہن کا پوچھا، اس طرح مختلف رشتوں سے پوچھ کے تو اس نے کہا دو چند رشتے گنوائے تو اس کا ایک ذہن بنا. اس کے بعد اس کو بولا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی زیادہ لمبی بات نہیں کرنی چاہیے، تو ٹھیک ہے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی چاہیے جو غیر ضروری ہو، لیکن بعض اوقات کسی ایک چھوٹی سی بات کو سمجھانے کے لیے بہت لمبی تمہید باندھنی پڑتی ہے، بہت لمبی، بعض اوقات پورے. میں نے ایک کانسیپٹ سمجھایا ہے، اس کانسیپٹ کو سمجھانے میں پتہ ہے مجھے کتنے گھنٹے لگے ہیں؟ میرا اندازہ یہ ہے شاید 20 گھنٹے لگے ہیں. 20 گھنٹے میں بولا ہوں، اور جو بات مجھے کرنی ہے، جو 20 گھنٹے بولا اس میں بھی بہت ساری باتیں کرنے والی تھیں وہ کر لی، لیکن ایک بات مجھے 20 گھنٹوں کے بعد میں نے ایک جملہ بولا تھا، اور وہ جملہ صحیح سے جا کے جو ہے نا وہ لگا ہے، لیکن اس کے پیچھے 20 گھنٹے کی پوری ایک تفصیل ہے. اور یہی طریقہ قرآن میں بھی ہے، وہ میں قرآن ہی کی تفسیر پڑھا رہا تھا اور وہ قرآن ہی میں چل رہا تھا، وہ سارا پڑھاتا گیا بہت سارے دن تک کلاس لیتا رہا پڑھاتا رہا. پھر جب وہ آیا تائی تو میں نے کہا اب یہ بات آ رہی ہے، اور پھر اس پہ میں نے وہ بات کی جو میں نے کرنی تھی میں نے کر لی. اس کا اثر ہوا. ایون کہ کل کی بات ہے، میرے پاس ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، بہت ہی، یعنی میری جتنی اسٹوڈنٹس ہیں شاید ان میں جو ٹاپ کی چند دو چار اسٹوڈنٹس ہیں نا ان میں ان کا نمبر ہے، اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ وہ بہت، یعنی مجھے خود ان سے موٹیویشن ملتی ہے. اور باہر کی پڑھی ہوئی ہیں کیمبرج وغیرہ کی، ایجوکیشن میں انہوں نے کیمبرج سے یا آکسفورڈ سے وہ کیا ہے، ایم ایس کیا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی کئی سال انہوں نے کام کیا ہے. اور تربیت اولاد پر جتنی انڈرسٹینڈنگ میری ہے نا، یہ جو میں سمجھتا ہوں یا جو میں نے آج تک جتنے بڑے بڑے اسپیکرز کو سنا ہے، بڑے بڑے تربیت کے ایکسپرٹس جو سمجھے جاتے ہیں ان کو سنا ہے، انکلوڈنگ سلیمان احمد صاحب، انکلوڈنگ سلمان آصف صدیقی صاحب، انکلوڈنگ اور بھی جو بھی چند ایک لوگ، آپ ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر جاوید نام ہے شاید، جن کی بڑی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، سفید کلر کی ہلکی سی داڑھی ہے، اچھے ہیں وہ بھی اچھی بات کرتے ہیں، وہ ہوں یا وہ ایک ہوں جنید منصور ہے، ایک ہیں وہ ہوں، جتنے بھی لوگوں کو میں نے سنا ہے، جتنی انڈرسٹینڈنگ ان کی ہے نا ان خاتون کی اتنی کسی کی بھی نہیں ہے، اور ان کو کوئی بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے تو اچھا ان کی اور میری بھی الحمدللہ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے اس پہ، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تربیت اولاد پہ. ہاں البتہ مطالعہ ان کا مجھ سے بھی زیادہ ہے تربیت اولاد پہ، جن کی میں بات کر رہا ہوں. ان کی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ جو میں اگلی بات کر رہا ہوں اس کی کوئی ویلیو ہوگی، بھائی بولنے والا کون ہے، تو اس لیے میں نے ان کی تھوڑی سی تعریف کی. انہوں نے مجھے یہ کل میسج کیا، انہوں نے بولا کہ غریب بھائی آپ جو پڑھاتے ہیں نا یہ، انہوں نے اس بات کا حوالے دیا، وہ میں یہاں نہیں حوالہ دوں گا، آپ لوگ بھی بول رہے ہوں گے ایسی کیا بات تھی جو آپ نے 20 گھنٹے کے بعد بولی تو ہمیں بتا دیں، تو میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے وہ 20 گھنٹے سنیں
تو ہی وہ بات کا اثر ہوگا. میں ایسے لا کے دے دوں تو اس لیے نہیں کہ میں دینا نہیں چاہ رہا, میں تو دینا چاہ رہا ہوں, ویڈیوز موجود ہیں, آپ لوگ سن لیں. لیکن خیر خواتین کے لیے ہے وہ تو, کیونکہ خواتین کی کلاس ہو تو اس میں حضرات کو تو ملنا مشکل ہے. حضرات کے لیے بھی شروع ہو رہا ہے وہ, یعنی وہ 20 گھنٹوں میں سے 1-2 گھنٹے ہو چکے ہیں, 1 گھنٹہ ہو گیا شاید, بلکہ سمجھ لیں شروع ہی ہو رہا ہے وہ. 1 گھنٹہ بھی وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے, بہت زیادہ ریلیونسی نہیں ہے, تھوڑی سی ہے, تو وہ بھی سن لیں. اچھا وہ اب شروع ہو رہا ہے پورا, تو ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ آج مطلب شروع ہو جائے گا وہ, اگلے ہفتے کو ورنہ شروع ہو جائے گا ہماری تفسیر کی جو کلاس ہے, تو وہ لے لے, تو وہ آ جائے گا, وہ بات آ جائے گی. تو انہوں نے وہ بات کا حوالہ دیا اور نے کہا یہ جو بات آپ نے بتائی تھی نا, تو اس طرح کی جتنی بھی قرآن میں باتیں آ رہی ہیں نا, وہ ساری آپ ایک جگہ لکھ لیں. تو میں نے کہا بڑا اچھا آئیڈیا آپ کا, اور مجھے لکھنا چاہیے تھا, میں نے نہیں لکھا, لیکن اب سے یہ کروں گا کہ جب میں کر رہا ہوں تو میں وہ صرف آیتوں کے پوائنٹس نوٹ کر لوں گا, تاکہ جب مجھے اس کو کمپائل کرنا ہو, کیونکہ میں کتاب لکھ رہا ہوں تربیت اولاد پہ, لیکن اس میں بہت ٹائم لگا. میں نہیں لکھ رہا ہوں, میں بھی لکھ رہا ہوں, اس میں وہ بھی ہے جو ویسٹرن ریسرچ ہے وہ ان کا کریں گی, جو میں اسلامی ریسرچ میں کروں گا, ہم دونوں مل کے کام کریں. اس میں میری جو وائف ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ اس میں ہمارے ساتھ ہوں گی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اس پہ انہوں نے یہ والی بات کی کہ بھائی یہ آپ اس کو لکھیں اور اس طریقے سے وہ کریں. وہ آپ جو وہ کرتے ہیں نا, اس سے لوگ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں, ورنہ لوگ امپریس بھی ہوتے ہیں, ان کو سمجھ میں بھی آتی ہے. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا, ساری بات اتنی لمبی اس لیے آئی کہ ہم اگر کبھی کسی کو تھوڑا سا بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں نا غلط کرتے ہوئے, تو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ بس یہ غلط ہے, ہم بالکل اس کو وہ کر جاتے ہیں. جبکہ اب قرآن میں آئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں, ہمارا بھی تذکرہ کس کا چل رہا ہے بتائیں. قرآن میں آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں 35 میں کن کا تذکرہ چل رہا ہے؟ 133 میں بتائیں. شاباش. مشرقین متق... کا. نہیں بھائی, متقین کا کیا ہو گیا. متقین آپ کا, اچھا سنیے ہاں گا, وہ کیا چل رہا تھا. آپ سنیے گا, اللہ کا جملہ سنیے گا. کس کی بات چل رہی ہے؟ متقین کی. اور ابھی آخری جو لفظ ہے وہ محسنین ہے, واللہ یحب المحسنین. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ, اور وہ لوگ جو کھلا گناہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور قرآن میں فاحشہ کا لفظ کھلی بے حیائی کے لیے آتا ہے, جو کہ زنا پر بھی آ سکتا ہے اور زنا پر بھی آتا ہے. یعنی جو لوگ کھلی بے حیائی یا زنا کر دیتے ہیں, او ظلموا انفسہم, یا اپنے اوپر کوئی بڑا ظلم کر دیتے ہیں, ذکر اللہ, ان سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا, انہوں نے اپنی جان میں اتنا بڑا, جان پر اتنا بڑا ظلم کر لیا. زنا پہ تو یہ ہو گیا کہ عورت کی بھی عزت لوٹ لی لڑکی کی, اور چلو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تو ایسی کوئی بھیائی کی جس میں آپ کا اپنا ہی نقصان تھا, اپنے اوپر ظلم کر لیا. فار ایگزامپل آپ نے کیا کیا کہ خودکشی کے لیے اٹیمپٹ کر لی, یا آپ نے کیا کیا کہ نماز چھوڑ دی, تو یہ اپنے اوپر ظلم ہے نا, نماز چھوڑ دینا, روزہ چھوڑ دیا, روزہ توڑ دیا, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے. ذکر اللہ, تو کیا کرتے ہیں وہ, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں فوراً سے. فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہ کی بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کون ہے جو مغفرت کرے گناہوں کی. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, اور وہ اپنے اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے, اڑے نہیں رہتے. اولئک جزا, مطلب جانتے بوجھتے اڑے نہیں رہتے, وہ یعلمون, وہ جانتے ہیں, یعنی اڑتے نہیں ہیں اپنے کیے پر, اور وہ جانتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. انہی لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ان کے رب کی طرف سے مغفرت کی جزا ہے, اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور کیا خوب ان کو اجرت دی جا رہی ہے ان کے اس کیے کی. کس کیے کی؟ زنا فاحشہ کیے کی, اپنے اوپر ظلم کیے کی. اگر فاحشہ غلطی, فحش غلطی ہو گئی, اگر اپنے اوپر ظلم کر لیا, لیکن فوراً توبہ کر لی, فوراً اللہ کو یاد کر لیا,
اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا کہ نہیں یہ تو صحیح تھا، کیا ہو گیا. وہ ہے نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. گناہ کا عذر پیش کرنا وہ گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے اور بری چیز ہے. تو وہ ایسے نہیں کرتے، بس کیا کرتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اصرار نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر کہ ایک ہم نے کس کی بات کر رہے تھے، متقین اور محسنین کی بات کر رہے تھے نا. اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ اور وہ لوگ بھی جن سے فوج کام ہو جاتا ہے، جن سے ظلم ہو جاتا ہے، لیکن وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے مغفرت مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور اصرار نہیں کرتے اپنے کیے کیے پر، اپنے گناہ پر. یہ تین کام وہ کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی کیا ہے، انہی کی جزا ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے، اور ایسی جنتیں جن کے نیچے رہنے بہتی نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، چھوٹا سا ایک گناہ ہے، چلو اگر ہم اس نے گناہ کیا نہیں کیا ہمیں تو دل کی حالت ہے بد نظری، لیکن اگر اس نے دیکھا ہے صرف تو ہم تو فتوا لگا دیتے ہیں. بس اس میں دونوں کی توہین ہے، اس مرد کی بھی اور اس عورت کی بھی ایک طریقے سے. یعنی اس عورت کی تو چلو نہیں ہے یہاں پہ اس سین میں کہ کوئی اگر دیکھ رہا ہے کسی کو، لیکن عام طور پہ اس سے جو کانسیپٹس بن رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود ابھی ریسنٹلی دیکھا، سننے میں آیا، دیکھا تو نہیں سوری، سننے میں آیا. ہمارے پاس ایک کیس آیا ہماری آپ کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ کرایا انہوں نے. اب کون سا مدرسہ ہے، میں نام میرے خیال شاید نہیں لینا چاہیے، پتہ نہیں لینا چاہیے، احتیاطاً میں نہیں لیتا نام. تو انہوں نے کہا میں گئی تو انہوں نے مجھے باہر بٹھا دیا، میں انتظار کر رہی ہوں. کیوں باہر بٹھا دیا بھائی؟ باہر اس لیے بٹھا دیا کہ وہ لڑکی ہیں، خاتون ہیں، عورت ہے. اچھا تو عورت ہے تو پھر تو اندر مرد ہے. اچھا پھر تو اچھی بات یہ ہے نا کہ بہت سارے مرد بیٹھے ہوئے عورت بیٹھے ہوئے، تو باہر کیا ساری عورتیں ہیں؟ یہ باہر کوئی ان کو نہیں دیکھے گا؟ بھائی اندر تو چلو قرآن حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں، اور جب ان کو اتنا خیال ہے کہ وہ عورت کی عزت کی ہی نیت سے یا عورت کے کو پریشانی نہ ہو کی نیت سے ان کو باہر بٹھا رہے ہیں، تو وہ تو کوئی بد نظری نہیں کریں گے نا، وہ تو کوئی ان کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فحش کام نہیں کریں گے نا اس عورت کے ساتھ. تو ان کو آپ اندر مدرسے میں جگہ ہوتی ہے اتنی بڑا، آپ کا بہت بڑا مدرسہ ہے وہ، آپ کسی بھی کمرے میں ان کو بٹھا سکتے ہیں، کسی کھلے ہال میں کسی ایسی جگہ بٹھا سکتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ ہوں. آپ نے ان کو باہر دھوپ میں بٹھا دیا، یا دھوپ ہو یا نہ ہو آپ نے باہر کیسے بٹھا دیا؟ وہ اپنے بچے، ان کا ایڈمیشن، ان کے بچے کے ایڈمیشن کے سلسلے میں آئی ہیں، آپ ان کو باہر بٹھا رہے ہیں کہ جی وہ ابھی ویٹ کریں وہ آ رہے ہیں. پتہ نہیں جو بھی ان کا ایشو تھا. مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا یار یہ مولویوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے دین کی؟ مولویوں ان کو بھی دین، ان کو مطلب دین کون سمجھائے گا؟ مولویوں کو بھی دین سمجھانا پڑے گا، تو مولوی کس کام کے تھے، کس کام کے ہیں وہ؟ یعنی عورت کو چار دیواری کے اندر، ویسے تو آپ بڑے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی عورت کو گھر کے اندر رکھو، گھر کے اندر رکھو. تو بھائی اگر گھر کے اندر نہیں ہے، باہر روڈ پہ بٹھانے سے بہتر نہیں ہے مدرسے کے اندر رکھو؟ آپ بتائیں نا مجھے. وہ خاتون کو بٹھا دیا باہر. کانسیپٹ کیا ہے؟ جی عورت فتنہ ہے. واہ بھائی واہ، عورت فتنہ ہے، یعنی کہ تم نے قرآن حدیث اتنا پڑھ لیا لیکن پھر بھی ابھی تک تمہاری اصلاح نہیں ہو سکی ہے تمہاری. کتنے سارے مجمع میں بھی تم اپنے قرآن حدیث کو چھوڑ کر، اپنے سارے کام چھوڑ کر وہ خاتون آئیں گی تو ان کو دیکھتے رہو گے؟ مطلب یہ تو حد نہیں ہوگا. کیوں بٹھا رہے فتنہ کا؟ وہاں پہ فتنہ کیا ہوگا؟ میکسیمم فتنہ یہ ہوگا کہ انسان کو بد نظری کرتا رہے گا، دیکھتا رہے گا اس کو، یہی کرے گا. لیکن بس سمجھ نہیں آتی بات. تو یہ جو کانسیپٹس بنتے پھر وہ یہ بنتے ہیں. تو اسی لیے خیر ہم یہاں جو اصل بات تھی، جو سمجھانے والی بات ہے، ضمن دو چار باتیں اور آ گئیں. اصل بات یہ ہے کہ کبھی بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض لوگ ایسے ہیں جو نیک ہیں، جن کے لیے اللہ کی مغفرت بھی ہے، جن کے لیے اللہ کی جنتیں بھی ہیں، ان سے بہت بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے، بہت بے حیائی کا کام بھی ہو جائے، تو بھی میرا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم جج کریں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ کوئی افواہ بھی آ جائے نا، افواہ، تو ہم ایسے جنگل کی آگ کی طرح اس بات کو پھیلاتے ہیں، پتہ ہے تمہیں فلاں نے یہ کیا ہے. آپ سے پوچھا جائے کہ ثبوت، ہم مجھے اس نے بتایا تھا. اس سے پوچھیں کہ یار تم نے دیکھا تھا؟ نہیں نہیں، مجھے تو اس نے بتایا تھا. اچھا آپ اس کے پاس جائیں تو یہ اس کرتے رہتے ہی گھومتا رہے گا، یہ آپ کو ثبوت ہی نہیں مل رہا ہوگا. اور جی ظلم کیا ہے؟ بہت برا کوئی گناہ کا الزام لگا دیا. اور اگر بہت ڈیپلی آپ جائیں گے بھائی آخر شروع کہاں سے ہوا، تو وہ جو پہلا جو بندہ ہوگا وہ کون ہوگا، اس تک پہنچیں گے تو پتہ چلے گا
کہ نہیں وہ تو ایسا وہاں سے یوں گزر رہے تھے، تو مجھے ایسے خیال آیا کہ شاید یہ اس لیے یہاں پر آئے ہوں گے. تو ویسے ہی میں نے بولا تھا کہ وہ تو میں بات کرتے ویسے ہی کہا تھا، میں نے کہا یار یہ بھی یہاں پہ آئے تھے. اور اس نے کہا تھا یہ بھی یہاں پہ آئے تھے. جس سے کہا تھا وہ سمجھا اچھا. فار ایگزامپل سنیما ہال کے پاس دیکھا تھا، اچھا مولوی صاحب بھی سنیما ہال آتے ہیں. وہ یہ سمجھا اس کے جملے سے. اس نے آگے بتایا تو پتا فلاں مسجد کے جو مولوی صاحب ہے نا وہ فلمیں وہ سنیما ہال آتے ہیں. اس نے جب چوتھے کو بتایا تو اس نے کہا تو پتا ہے مجھے فلاں وہ جو مسجد مولوی صاحب نہیں ہے مولوی صاحب وہ جو میڈیا پہ بھی آتے ہیں، مفتی فلاں فلاں صاحب بڑے جن کے بیانات ہوتے ہیں، ہاں ہاں وہ بھائی وہ فلمیں دیکھتے ہیں پتہ ہے. ہاں ہاں وہ فلاں سنیما کے سامنے دیکھا تھا وہ وہاں فلاں سنیما میں جاتے ہیں وہ. اب نہ وہ جاتے ہیں سنیما میں، نہ وہ کسی نے کہا ہے ان کو دیکھ، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بنتے بنتے کیا ہو گئی افواہ. اس کو کہتے ہیں. اور یہ پھیلتے پھیلتے کہاں تک جاتی ہے بات؟ یہاں تک جاتی ہے کہ ایک پاک دامن سیدھا سادہ شریف انسان، شریف نیک مسلمان، اس کو آپ نے بنا دیا کہ وہ فلمیں، اور پھر اس سے بڑھتے بڑھتے کہیں تک بھی پہنچا دیں گے بات. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں رول یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا کسی سے فحش کام بھی ہو جائے، ظلم بھی ہو جائے، لیکن اگر وہ فوراً اللہ کو یاد کر لیا اس نے، فوراً اس کا احساس ہو کہ یار مجھ سے غلطی ہو. انسان غلطی نہیں ہو جاتی کیا؟ صحابی کتنے بڑا صحابی سے بڑا مقام نہیں ہو سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں. اللہ ہمیں ہماری نالج کے حساب سے، حقیقت تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن ولیوں کے سردار کہا جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، پیرانے پیر کہتے ہیں، یا پیر ان پیر بھی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں پیرانے پیر یا جو بھی، کہ پیروں کے پیر. اور غوث اعظم بھی کہتے ہیں. خیر غوث اعظم تو شاید نہیں کہنا چاہیے، وہ تو میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا. تو غوث اعظم تو شاید اللہ تعالیٰ ہی کو کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیگر سارے غوثوں میں سے وہ سارے بڑے ہوں گے. تو خیر یہ غوث ولی قطب ابدال یہ تو ایک اپنے درجات ایک ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، میرے علم میں ابھی تک تو نہیں آیا. ہوگا تو چلے ہوگا. تو خیر جو بھی ہے تو بڑے بڑے درجات ہوتے ہیں. غوث کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. تو بہت بڑے ہیں نو ڈاؤٹ. لیکن تمام صحابہ میں سے جو سب سے بڑے جو صحابی ہیں وہ بکر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے رضی اللہ عنہ، پھر عشرہ مبشرہ کے بقیہ 6 ہیں، پھر 313 ہیں، پھر سابقون الاولون ہیں، پھر مہاجرین ہیں، پھر انصار ہیں، پھر صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور بعد ایمان لانے والوں میں فرق ہے. فتح مکہ کے بعد والوں کا درجہ کم ہے. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں کتنے درجات ہیں. اس کے بعد جا کے سب سے ادنا درجے میں جو ہوگا ہمارے نزدیک سارے صحابہ بڑے ہیں، لیکن صحابہ میں جو سب سے ادنا درجے میں ہوگا، 1,000 شیخ عبد القادر جیلانی، 1,00,000 شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہو جائیں تو اس ادنا صحابی کے مقام میں، ادنا سے مطلب دیگر صحابہ کے مقابلے میں جو کم لیول کے ہیں، ان صحابی کے برابر بھی شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بہت ساری بھی ہو جائیں تو نہیں پہنچ سکتے. صحیح ہے. تو صحابی معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنا ہو گیا ان لوگوں سے، زنا. لیکن کیونکہ تربیت ہوئی بھی تھی، اللہ کے پسندیدہ تھے، ان کے لیے جنتیں ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے آیا نا، اللہ کے نبی نے ادھر منہ پھیر لیا، وہ گھوم کے ادھر آ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی ادھر یوں منہ کر کے بیٹھ گئے، ادھر آ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. اللہ کے نبی پیچھے مڑ گئے، الٹا ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے، وہ ادھر گھوم کے آ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کریں. چاروں دفعہ انہوں نے یہ جملہ بولا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے پاک کریں، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کریں. 4 دفعہ یہ کہا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا بول رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ پھر اس کو اگنور کر رہے ہیں کیونکہ سزا نہیں دینا چاہ رہے، حد قائم نہیں کرنا چاہ رہے اللہ کے نبی. ایک بندہ اعتراف جرم خود کر رہا ہے، اور قاضی کے سامنے، نبی کے سامنے، عالم کے سامنے، مفتی کے سامنے، حکومت کے سامنے، ریاست کے سب سے بڑے جو اصل جو امیر ہے اس کے سامنے، ساری اتھارٹی جس کے پاس ہے، علمی عملی، ایک کسی چیز کو حکم کو نافذ کرنے والی، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حاکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے سب سے بڑے عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دین کا اللہ کے نبی کے سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول آپ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی و رسول، رسول کیا رسولوں کے رسول ہیں، خاتم الرسول ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا صحابی زنا کر رہا ہے اور آ کے بول رہا ہے، جیسے ہی بولتے ہیں فوراً بولتے ہیں چلو بھائی، اسی کو بولتے ہیں سر قلم کر دو اس کا، یا اس کو بولتے ہیں چلو بھئی سنسار کر دو. نہیں،
اگنور کرے جا رہے، اگنور کرے جا رہے ہیں، یعنی بندہ خود بول رہا ہے اور اگنور کر رہے ہیں 4 دفعہ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 10 واسطوں سے سنی ہوئی کہانی اور ہم اس پہ حکم کا فتوا لگا دیتے ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور ہمارا رویہ کیا ہے، بالکل 180 ڈگری کا ڈفرنس ہے نا. تو ہمیں سیکھنا چاہیے، اس بات سے سیکھنے کا جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ بھائی بدگمانی سے بچنا ہے، اور جب تک ٹھوس ثبوت نہ ہو کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی. تو اب وہ آئے، اس کے بعد جب یہ 4 دفعہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی، کسی بولا کہ یہ بھائی یہ بھائی یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے یہ. کوئی ایک صحابی کہتے نا کہ ہاں یا رسول اللہ، ان کا تھوڑا دماغی مسئلہ ہے. اللہ کے نبی بولتے جاؤ چلے جاؤ، کسی نے نہیں کہا. پھر بولا کہ پتہ نہیں، پھر ایک اور کوئی بات شاید بولی تھی، اس کا بھی کچھ وہ نہیں، جواب نہیں ہو سکا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں جب انہوں نے بولا میں نے زنا کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لعلک قبلتا، کہ تم نے زنا نہیں کیا ہوگا، شاید تم نے چوما ہوگا، پیار کیا ہوگا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے بتایا، انہوں نے پوچھا کہ کل ملح مک فی المکحلہ، جیسے جو سراہی ہوتی ہے، مطلب پوری وضاحت سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس طریقے سے جیسے جو سرما سلائی ڈالی جاتی ہے. کہاں. جب انہوں نے اتنی وضاحت، یعنی انہوں نے مقصد یہ تھا کہنے کا کہ تمہیں پتہ بھی ہے زنا کیا ہوتا ہے، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ کس کو تم کیا کہہ کیا رہے ہو. اتنی وضاحت. اب ہے تو شرم کی بات، میں بھی بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے تو بتانا ہے نا، میں تو پڑھا رہا ہوں، اور دین کے احکامات بتانا تو ضروری ہے، اس میں تو شرم نہیں ہے، آپ لوگوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے. لیکن میں صرف ایک جو سائیکالوجی ہے، ایک پورا ایک کانسیپٹ ہے، یا پورا ایک مزاج شریعت ہے، وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت لے رہے ہیں کہ بھائی تمہیں پتہ بھی ہے کہ کسے کہتے ہیں زنا. ہو سکتا ہے ویسے ہی کچھ تم نے کر لیا ہو، پر سے چوما ہو. اتنا کھل کے پوچھ رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ دور سے کوئی چیز سمجھ میں آ رہی تو ہم فتویٰ لگاتے تھے، حکم لگاتے تھے، بدگمان ہو جاتے. جب انہوں نے بولا کہ جی یا رسول اللہ، وہ الفاظ ریپیٹ کیے پورے، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی جاؤ اس کو سنسار کر دو. اور غالباً اس سے پہلے یہ کہانی تھی کہ وہ ایک صحابی کے پاس گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے کہ بھائی ابو بکر مجھ سے زنا ہو گیا ہے. تو ابو بکر ہماری طرح کے لیے، ہاں زنا ہو گیا تم سے، ادھر آؤ تم، اس کو لے کے یا رسول اللہ دیکھیں اس کو زنا کر لیا، مارے اس کو. نہیں، ابو بکر مزاج شریعت کو سمجھتے تھے. ابو بکر نے کہا جاؤ جاؤ، توبہ کرو، چھوڑو، دفع کرو، جاؤ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو، جاؤ. بس اللہ ابو بکر نے ٹال دیا. کیوں؟ اگر یہ اللہ کے نبی کے دربار میں گیا تو سنسار کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں تو نفاذ ہوگا، ان کی ذمہ داری ہے نفاذ، میری ذمہ داری نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ ٹھیک ہے زنا ہو گیا، تمہارا اپنا عمل ہے، حقوق اللہ ہے زنا، اللہ کا حق تم نے توڑا ہے، تو توبہ کرو، معافی مانگو، بس چلو ختم کرو. لیکن ان کے اندر ایک ایمانی طاقت اتنی زیادہ تھی، یا ان کو سکون چین ہی نہیں آ رہا تھا اس گناہ کی غلاظت کی وجہ سے، ان کی اپنی طبیعت سے ان کو اتنی وہ ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بس پاک کرو بھائی، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے توبہ سے بھی معاف ہو سکتا تھا، لیکن ان کو اطمینان ہی نہیں تھا. ان کو نہیں، مجھے پاک اللہ کے نبی کریں گے. وہ پھر کسی کے پاس گئے، شاید عمر کے پاس گئے تھے، کہ مجھے نہیں یاد آ رہا، کہ کسی دوسرے صحابی کے پاس گئے کہ بھائی مجھ سے، کیونکہ ابو بکر تو نہیں سن رہے تھے، مطلب ابو بکر نے کہا کہ بھائی توبہ کرو، معاف کرو، ان کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا. وہ پھر ایک اور صحابی کے پاس گئے، انہوں نے کہا جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ. بعد میں جب یہ پتا چلا نا کہ اللہ کی اس طرح ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے ابو بکر کی طرح اس کو معافی کا کیوں نہیں کہا، میرے پاس کیوں بھیجا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ کے نبی کی بھی ایک طرح سے خواہش یہی تھی کہ یار تم توبہ استغفار کروا دیتے، یہ سنسار کا کہانی نہیں ہوتی. اچھا چلو، غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنا ہو گیا، یعنی مرد اور عورت دونوں کی کہانی آپ کو صحابہ میں مل رہی ہے. تو وہ آئیں تو انہوں نے بھی بولا، اللہ کے نبی نے اسی طرح کیا، ادھر مر گئے تھے، جو بھی ساری کہانی. اچھا بھی شریعت کا بھی اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آیا نا کہ میں نے زنا کیا، تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ ادھر اسے 4 دفعہ گواہی لی جاتی ہے. خیر، پورا یہ طریقہ. پھر ان کے ساتھ بھی اس طرح کیا.
جہاں تک میرا وہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم تو حاملہ ہو. ہاں حاملہ تو نہیں ہو. انہوں نے کہا جی میں حمل سے ہوں. انہوں نے کہا پھر جاؤ، جب حمل ہو جائے پھر آ جانا. نہ جب ابھی حمل ہو جائے پھر اس کے بعد. اچھا جب ماں بن جاتی ہے ایک عورت تو اپنی اولاد سے تو ایک تعلق ہوتا ہے نا، تو پھر تو جذبات بدل جاتے ہیں. پھر تو وہ نہیں آتی، پھر توبہ کر دیتی. لیکن صحابیہ تو وہ پھر آ گئی، بچوں کو گود میں لیا، شیر خوار بچہ گود میں ایک دو چند دن کا. یا رسول اللہ مجھے پاک کریں. کہا نہیں نہیں، تمہارا بھی بچہ تو تمہارا دودھ پیتا ہے نا. ہاں اس کو تو تمہاری ضرورت ہے، ابھی تمہیں سنسار نہیں کیا جا سکتا، واپس چلے جاؤ. پھر اس کو واپس بھیج دیا. لیکن ان کو بھی چین ہی نہیں آ رہا تھا نا. 2 ڈھائی سال کے بعد وہ اپنے بچوں کو لے کر آئی. وہ اپنے پیروں پہ چل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں روٹی تھی. روٹی تھی یا کچھ چیز تھی، وہ جو جو کی روٹی تھی یا کوئی چیز تھی جو وہ کھا رہا تھا، چبا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، میرا بچہ اب خود کھا سکتا ہے کھانا. مطلب میں تو، میرا نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے کہ کیا ایمان تھا ان کا. 2 ڈھائی سال کے بچے سے تو اور قلبی تعلق ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب وہ چلنے لگتا ہے، کھیلنے لگتا ہے، روٹی خود کھاتا ہے، کچھ کھانے لگتا ہے، کچھ باتیں کرتا ہے. ماں چھوڑ کے جا سکتی ہے اس کو؟ اور یہاں تو خود کو سنسار کروا رہی ہے، اس پہ بھی اتنی اچھی خاصی تکلیف ہوتی ہے. اس کا سوچ کے عجیب سا ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کے، ایک ہوتا ہے میں سر قلم کر دیا گائے چلو، مار مار کے پتھر اتنا مارا جاتا ہے کہ جب تک ہلاک نہ ہو جائے. تو پھر عورت، پھر ماں، پھر 2.5 سال کے بچے کی ماں. یا رسول اللہ مجھے پاک کریں. جب اب سب ساری حجت تمام ہو گئی تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کو پاک کرو. اور پھر اللہ کے نبی نے جو بھی سارا کام تھا وہ کیا. تو صحابہ نے جب پتھر مارا نا، تو ایک صحابی ہے ایک صحابیہ ہے. وہ صحابی کا تو پہلے ہو گیا غالباً، پھر ان صحابیہ کا ہو بعد میں، کیونکہ بچہ تو بعد میں بڑا ہو گیا. تو غالباً صحابی کا جب مارے تھے نا، کوئی خون کا چھینٹا ایک کسی طرف اڑا، تو کسی نے پتھر مارا تھا تو ان کے پاس آیا. تو انہوں نے نا تھوڑا سا اس خون کے چھینٹے سے گھن کھائی. ٹھیک ہے خون ناپاک چیز ہے، تو اسے تھوڑا سا گھنا ہے. اور کہنے لگے یار دیکھو کیسا تھا یار یہ، مطلب اس طرح کر کے کوئی بات کی نہیں، کہ ایک نیگیٹو طریقے سے بات کی کہ کیا کچھ بات کی کسی بندے نے وہاں پہ کوئی بات کی. تو اللہ کے نبی کے کان میں پڑ گئی. اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا. لیکن ہماری طرح کا غصہ نہیں کہ غصہ آیا تو 2 3 گالیاں اس کو اور 3 4 چماٹے اس کو، نہیں. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ آیا، بڑے غصے سے سمجھانے کے انداز میں، تنبیہانہ انداز میں فرمایا کہ اس نے، تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو اور اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر تم میں تقسیم کر دی جائے نا تو تم سب کی مغفرت ہو جائے گی. پتہ نہیں کتنے سارے لوگ ہوں گے وہاں، ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، اور تم اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو. مقصد کیا تھا کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کا لیول کیا ہے. یہ میں جنت میں پھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس کو میں، اس طرح کوئی بات نہیں. اچھا جب وہ ان صحابیہ کا ہو گیا، اس میں کسی نے تو کسی کا خون کا چھینٹا اڑا، تو کسی نے پھر کوئی بات کی تھی کہ یہ ایسی عورت تھی یا ویسی عورت تھی، اس طرح کی کوئی بات کی. اور دیکھیں ویسے دیکھا جائے تو وہ اسی طرح کا لگ رہا ہے نا کہ بھائی ایسی عورت تھی، کیونکہ وہ اس کو سنسار کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اتنی شرمندگی ہو. پھر عورت کے لیے شرمندگی بہت تکلیف دہ بات ہے یہ، اگر آپ امیجن کریں تو سمجھ میں آئے کہ سارے جہاں کو پتہ چل رہا ہے، سارے جہاں کے سامنے سنسار کیا جا رہا ہے، فل بے شرمی ہو رہی ہے نا یہ تو. لیکن شریعت کا حکم ہے تو اس لیے وہ بے شرم برم گئی. ہم تو شرم کو کچھ نہیں کر سکتے نا، جب شریعت کا حکم ہے تو عمل تو اسی پہ کرنا. ہمیں لگ رہا ہے وہ بے شرمی اس طرح سے، جو بھی کھلے عام سر عام عورت کو اس طرح سے آدھے جسم اس کا نیچے ڈال کے اس کو سنسار کیا جانا، ٹھیک ہے. تو جب وہ چھیٹا آیا تو اللہ کے نبی پھر کسی اس طرح کو جو بات کی کہ ایسی عورت تھی، کچھ اس طرح کا فرمایا. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ، تم ایسی باتیں کر رہے ہو اس کے متعلق، لیکن اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے پہ تقسیم کر دیا جائے نا تو پورے مدینے کی مغفرت اور بخشش ہو جائے، اور میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. اس طرح کی کوئی بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اصل چیز وہ غلطی نہیں ہے، ہم غلطیوں کو یاد رکھ لیتے ہیں. ہم اس کے بعد جو اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو ہم اس کو یاد نہیں رکھتے، ہم اتنے بدگمان رہتے ہیں. تو قیامت میں اس سے شاید پوچھ ہو یا نہ ہو، اور اس نے توبہ کر لی تو اس سے تو شاید پوچھ نہیں ہوگی، لیکن ایک مسلمان کے لیے بدگمانی کرنے کے گناہ کبیرہ کی وجہ سے ہم سے پوچھ ضرور ہو سکتی ہے. اور وہاں اگر پوچھ ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ من حوسب
عقبہ، جس کا حساب لے لیا گیا نا، جس سے سوال کر لیا گیا، بس وہ گیا. عقبہ اس کو سزا ہوگی، کیونکہ جس کو سزا نہیں ہونی نا، اس کا حساب بھی صحیح سے، اس کا حساب بھی تفصیلی نہیں ہوگا. بس ایسی پیشی ہوگی، بس سرسری سی، بس ٹھیک ہے ہاں یہ تھا، ہاں ٹھیک ہے اس کی، ہاں یہ فائل ہے، بس ٹھیک ہے چلو چلو آ جاؤ جاؤ جنت میں، چلو ہاں ہاں بھائی دوسرا ہو، ہاں بھائی چلو چلو جاؤ. لیکن جس کو سائڈ پہ روک لیا گیا کہ ہاں بھائی تم ذرا آؤ، کھولو بذرا، تم بتاؤ تم نے یہ کیوں کیا، پھر تم نے یہ کیوں کیا، پھر تم نے یہ کیوں کیا، پھر تم نے یہ کیوں کیا، جب کسی کا حساب شروع ہو گیا وہ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی نا کہ اللہ ہم سے حساب یسیر لے، حساب عسیر نہ لے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے حسابن یسیر اور حسابن، مطلب یسیر اور عسیر دونوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ایسے نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں تو دو حساب ہے نا، ایک حساب یسیر حساب عسیر، تو میں تو حساب یسیر کی تو میں نے کہا نہیں عائشہ، حساب یسیر کا مطلب یہ ہے کہ بس صرف ایک پیشی ہوگی، سرسری سے بس دیکھا جائے گا ہاں یہ فائل ہے یہ حساب کتاب اچھی کی چلو جاؤ. لیکن منحوس عقبہ ما فرمایا علیہ نبی نے کہ اگر کسی کا حساب شروع ہو گیا وہ گیا پھر. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اور ہمیں کیونکہ پورا ایک سسٹم دینا تھا، تو یہ ان دو صحابہ سے ایک بات، ایک مولانا طاہر صاحب غالباً، ہاں مولانا طاہر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سنی تو اتنی مجھے پیاری لگی ان کی بات، اتنی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ، یہ صحابہ سے زنا ہوا نہیں تھا، یہ انہوں نے کیا نہیں تھا، ٹھیک ہے ایک طریقے سے بالفعل کیا تو تھا اس لیے سزا ہوئی سارا، اور شریعت لحاظ سے تو کیا تھا، لیکن تکوینی لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام کروایا تاکہ امت کے پاس پریکٹیکل اگزامپل موجود ہو کہ اگر بعد میں کبھی اس طرح سے ہو جائے تو کرنا کیا ہے، سارا سسٹم پریکٹیکل اگزامپل موجود ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو صحابی، ہم اس کو ان کو برائی میں یاد کریں گے تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمیں ان کو اچھائی میں یاد کرنا ہے، ان کی یہ بات بتانے میں بھی اچھائی میں بتانا ہے. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر اتنا ایمانی جذبہ تھا اور اس طریقے سے ان کی بات تھی، اور انہوں نے اللہ نے اس لیے کروایا تاکہ ہمارے لیے یہ پریکٹیکل اگزامپل ہو. تو مطلب یہ ہے کہ شریعت کا ایک حکم پریکٹیکلی سمجھانے کا ذریعہ ان صحابہ کو بنایا اللہ نے، اپنے دین کا ایک حکم کو، ایک بڑے حکم کو سمجھانے کے لیے جس کا ذریعہ بنایا اپنے دین کو سمجھانے کے لیے، تو وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا یا ناپسندیدہ ہوگا؟ تو ایک اللہ کا پسندیدہ ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے بعد میں بتا دیا ان کی تو مغفرت بھی ہو گئی، اور اتنی ایسی توبہ ہے کہ تم سب پہ یہ ایسی توبہ ہے کہ پورے مدینے کی مغفرت، تو وہ تو سب ڈن ہو گیا نا پھر تو. لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ نے یوں سمجھ لو کہ خود کو پیش کیا کہ یا اللہ تعالیٰ آپ نے، آپ کو اپنے یہ دین کا سمجھانا ہے، اپنی عزت میں آپ کے دین کے لیے پیش کرتا ہوں، میں کرتا ہوں زنا. مطلب یہ ایسے انہوں نے کوئی کہا ہوا نہیں، مجھے نہیں، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا، میں بتا رہا ہوں تکوینی لحاظ سے کہ اس طریقے کی ہے، یعنی تعبیر میں اس کو اس طرح سے کر رہا ہوں کہ اس طرح سے ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی عزت کو پیش کر دیا، اپنی جان کو اور اپنی عزت کو پیش کیا کہ اللہ آپ کے دین کو سمجھانے کے لیے ہماری جان اور ہماری عزت حاضر ہے، ہم سے کروا لیں. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. یعنی ایک یہ تخیلاتی ایک ہے تاکہ صحابہ کی عظمت سمجھانے کے لیے. اس پہ جو نعمان علی خان کا آپ نے نام سنا ہوگا، اور بہت اچھا وہ بیان کرتے ہیں قرآن کے بعض لغات کے لحاظ سے بہت اچھی بات بیان کرتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں خود بھی اس پہ، میری بھی اس میں لرننگ ہوتی ہے. لیکن یہاں نعمان علی خان نے ایک بات کی ہے جو کہ مجھے بڑی عجیب لگی. انہوں نے کہا کہ وہ صحابی او سی ڈی کے پیشنٹ تھے، ان صحابی کو او سی ڈی تھا. اب او سی ڈی انہوں نے، کیونکہ سائیکالوجی بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، اب او سی ڈی آپ لوگوں کو پتا ہوگا ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر، اس کو او سی ڈی کہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ایک بیماری ہے، اس کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو بھی بات ہے، بات یہ ہے آپ جس بھی اینگل سے او سی ڈی کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ او سی ڈی کہنا بنتا نہیں ہے. ان کی عزت، ان کی عظمت، ان سب کے خلاف بات ہے. ٹھیک ہے. تو اب کہاں صحابہ کا مقام اور کہاں صحابہ کے متعلق اس طرح کا جملہ کہ جی وہ صحابی جو بار بار بول رہے تھے نا مجھ سے زنا ہوا ہے، پاک کریں پاک کریں، اور وہ جب صحابی نے بول دیا تھا کہ چلے جاؤ توبہ کرو، پھر دوبارہ ایک صحابی کے پاس کیوں گئے، پھر آئے تو پھر اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جاؤ، پھر گھوم پھر کے آئے جا رہے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ. پھر وہ مطلب ان کو او سی ڈی تھا، وہ بھائی آپ توبہ کر لی ختم ہو گیا تھا.
یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے بولا کہ ان صحابی کو OCD تھا. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ اتنے اچھی باتیں وہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ کیونکہ بہت زیادہ کیونکہ پراپر عالم دین نہیں ہے نا. خیر یہ وجہ تو خیر ہو یا کوئی یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے کہ درس نظامی تو قرآن حدیث میں نہیں آیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ پورا ایکسپیرینس جو دیکھا گیا وہ یہی ہے. پھر درس نظامی مکمل نہیں کرتا نا تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چل جاتا صحیح چلتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو خیر ان کو یہ تو بات نہیں کرنی چاہیے تھی نا. آپ اس بات کو کچھ اور طرح بھی سمجھا سکتے تھے. OCD بولنے کی ضرورت صحابہ کی عظمت کے ساتھ سمجھا سکتے تھے. میں نے بھی تو پورا واقعہ سنا دیا نا. کہیں صحابہ کی کوئی ادنا شان میں میں نے کوئی کمی لائی ہو، بات آپ بیان کریں تو اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کی بات بیان کی. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ذرا آ، یہ سمجھا کریں کہ کوئی بات بہت اچھے لوگ بعض اوقات بات کر دیں گے، بعض اوقات وہ کوئی چیز ایسی بیان کر دیں گے کہیں آپ لوگ وہ چیز سنیں تو کہیں اس وقت آپ کی ذہن میں کوئی اس طرح کی بات نہ آ جائے. میرا اس بات سے ان کے اختلاف ہے کہ ایسا نہیں ہے. OCD کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کا ایمانی جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کو بغیر پاک ہوئے سکون نہیں مل رہا تھا. دوسری بات یہ کہ دین کا ایک کانسیپٹ پریکٹیکلی سمجھانا بھی تو تھا نا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اس کا ایک تکوینی نظام بھی تھا. ٹھیک ہے. اللہ عالم، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے حقیقت حال. اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے نا. اس حوالے سے ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. خیر تو اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے. تو یہاں سے ساری بات نکلی تھی کہ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کچھ بھی اس طرح کی بڑی بات بھی ہو جائے تو ہمارے لیے قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں کہ ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرو، فوراً فاستغفروا لذنوبہم، توبہ کرو، استغفار کرو. اور ومن یغفر الذنوب الا اللہ، گناہ کو اللہ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا، نہیں غلطی کو مان لو، غلطی پہ مصر نہیں ہو جاؤ کہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یعنی خدا کی عظمت اور جلال اور اس کے عذاب و ثواب، اس کے حقوق و احکام، اس کی عدالت کی پیشی اور وعدہ و وعید کو دل سے یاد کر کے زبان سے بھی اس کی یاد شروع کر دی. خوف زدہ اور مضطرب ہو کر اسے پکارا، تکلیف میں اللہ کو پکارا اور اس کے سامنے سجدہ توبہ یا سربہ سجود ہوئے، صلاۃ الحاجت پڑھی، صلاۃ التوبہ پڑھی. حدیث میں آتا ہے گناہ ہو جائے فوراً 2 رکعت نفل پڑھو صلاۃ التوبہ کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرو تو وہ جو گناہ ہے وہ نیکی اس گناہ کو ہٹا دے گی، دھو دے گی، ختم کر دے گی، لے جائے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں آتا ہے بے شک جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو بھگا دیتی ہیں. تو پھر جو شرعی گناہوں کی معافی کرانے کا طریقہ ہے اس کے موافق معافی اور بخشش کی طلب کی، مثلا اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا یا اسے معاف کرنا ہے. بھائی فار ایگزامپل آپ نے توبہ کر لی، کسی کے 10 کروڑ روپے کھا گئے، پھر بولے جی توبہ کر لی اللہ معاف کر دیا. بھائی توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو گیا لیکن اس کا حق تو 10 کروڑ روپے دینے تو پڑیں گے نا. اگر آپ نے اس کو 10 کروڑ نہیں دیے تو قیامت میں تو حساب کتاب ہو جائے گا. صحیح ہے. تو خدا کے سامنے توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے، اور اگر کسی کا حق ہے تو اس کا حق بھی مانگنا ہے. زنا اللہ کا حق ہے تو پھر اسی سے توبہ کرنی ہوتی ہے. جو گناہ اور خدا کے سامنے توبہ اور استغفار کیا کیونکہ اصل بخشنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اب جو گناہ
جی موبائل آف ہو گیا تھا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ایک اور درجے کے متقین ہیں، یہ لوگ بھی متقین ہی میں ہیں، جن سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن ان کی غلطی اصرار نہیں کرتے. آدم علیہ السلام سے بھی تو غلطی ہو گئی تھی، فوراً توبہ کی، تو وہ متقین نہیں ہے. لیکن ایک اور تھا ابلیس، اس سے غلطی ہوئی، اڑ گیا، میں بہتر ہوں، یہ کم ہے، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے، تو وہ اڑ گیا. تو وہ کیا ہوا، وہ ابلیس ہو گیا. تو گناہ کے بعد دو راستے ہیں، ایک آدم کا راستہ، ایک شیطان ابلیس کا راستہ. چاہے تو آدم کا راستہ اختیار کرو، چاہے تو ابلیس کا راستہ اختیار کرو، تو یہ ہمارے اوپر ہے. تو اس میں نے آج کے پوری کلاس کا جو خلاصہ اور سبق وہ یہی ہے، ایک تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، دوسرا ہے کہ کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اس غلطی پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں جو ہے وہ باقی جو شروع میں تھوڑی سی بات کی تھی وہ میں نے اسی حوالے سے کی تھی کہ جنت کے حوالے سے، اور جو تھوڑا سا ہمارے یہاں تصوف کے اندر جو تھوڑا سا ایک آگے ہے کانسیپٹ، تو اس کی تھوڑی سی اصلاح. ہاں یہ بات میں پھر سے کہہ دوں کہ اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، لیکن اس کے انعام و اکرام بھی کرنا ہے. یہ ثانوی چیز ہونی چاہیے جنت، اللہ کی رضا اور اللہ کا تعلق، اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب، اللہ کا ملنا. اصل یا بڑی چیز یہ ہونا چاہیے، لیکن جنت بھی ہونی چاہیے. یا اگر ایک بندہ ہے جو ٹھیک ہے صرف جنت کا بھی صرف جنت مانگ رہا ہے یا جنت کی لالچ میں نیک عمل کر رہا ہے، تو بھی وہ نیک ہے، متقین ہے، متقین میں سے اس کا بھی شمار ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ جنت کی لالچ میں کر رہا تو وہ تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا، یہ بات بھی غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جنت کی لالچ اسی لیے کر رہا ہے نا کہ جنت کی لالچ خود اللہ نے کہا ہے دوڑو جنت کی طرف. تو خیر، کوئی سوال ہے تو کر لیجیے، تاکہ کلاس آف کر دیں ورنہ دعا کر لیتے ہیں. کلاس ہماری ہو گئی ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا، کہا گیا، سنا گیا، اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. کچھ غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرما، اس غلطی کو بھی صحیح کر کے اس کو بھی قبول فرما. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی وہ سب عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی وہ سارے شرور سے پناہ عطا فرما. آپ کے علم میں جو شرور ہے ان سب سے پناہ عطا فرما. آپ کے علم میں جو خیریں ہیں وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ملک پاکستان پہ، تمام اسلامی ممالک میں تمام مسلمانوں کی حال پہ رحم فرما. امن کی حالت، امن کی صورت پیدا فرما، امن نصیب فرما، امن عطا فرما. بے امنی سے نجات عطا فرما، یہ جنگ و جدل سے نجات عطا فرما. اور جب بھی جنگ کا موقع آئے یا جہاد کا ہمارے لیے موقع آئے تو یا اللہ ہمیں جہاد سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ بنائے، بلکہ آپ ہمیں مجاہدین، آپ کے پسندیدہ مجاہدین میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين بحرمة سيد المرسلين برحمتك يا ارحم. السلام عليكم ورحمة الله.